वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के हमरा सियालकोट बॉर्डर का दौरा। कहा अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं। अगर अब हमला किया तो मोदी तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। प्रोग्राम में एक और अहम मौजू पर भी बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप से सीज फायर की भीख मांगने और मसला कश्मीर में अमरीकी सालिसी को तस्लीम करने पर मोदी को अपने ही मुल्क के अंदर शदीद तनकीद का सामना। मोदी सरकार की कश्ती डोलने लगी। प्रोग्राम में डोनाल्ड ट्रंप के मशरिक़ वस्ता के दौरे पर भी बात करेंगे। इसराइल को तस्लीम करने के लिए अरब अमारात पर जोर। कहा जंग नहीं तजारत करें। ईरान को भी आखिरी वार्निंग दे दी। यूएई, सऊदी अरब और कतर के साथ बड़े तजारती मुआहदे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक अच्छी खबर देंगे। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमत में कमी, पाकिस्तान में भी कमी का इम्कान है। इन सब मौज़ूआत पर तफसीलन बात करने के लिए बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी। जी वालेकुम सलाम सायरा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा बुखारी साहब, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पर। बुखारी साहब, अभी वज़ीर-ए-आज़म ने सियालकोट बॉर्डर का दौरा किया है, वहाँ तो खूब जश्न का समा था। और कल मोदी ने उधमपुरा में जो है वो एक दौरा किया है, वहाँ तो ऐसे लग रहा था मोदी मैयत पर आया हुआ है। तो ये सारा क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर रह के तनकीद करते थे कि जनाब शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब जो हैं ये मोदी के बारे में कुछ नहीं कहते हैं जी, और हिंदुस्तान के साथ बड़ी इनका जी सॉफ्ट कॉर्नर है जी। मेरे ख्याल से आज जो कुछ शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कह दिया है, उसके बाद उन लोगों के जो ये एतराज़ उठाते थे उनके तो मुँह बंद हो जाने चाहिए, उनको यप करना बंद करना चाहिए। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो दौरे हुए कल मोदी ने किया था, वो उधमपुर गए, वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि ये देखें जी S-400 जो है ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। वो बैटरियाँ दूसरी जगह से मंगा के उसको रीअसेंबल करके, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस S-400 का क्या करना है जो जब ज़रूरत थी उसकी तब चला नहीं। तो यही हाल उनके बाकी सारी इक्विपमेंट का भी है, राफेल तैयारों का भी है। जब वो उड़ ही नहीं पाए, जब वो एक मिसाइल फायर नहीं कर पाए, तो मुझे बताइए वो जो कहता था कि राफेल आ जाएं बस फिर तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो जो शर्मिंदगी उनको उठाना पड़ी वो आपके सामने है। तो ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक तरफ तो जश्न की कैफियत है क्योंकि पूरी कौम जो है वो फतेह का जश्न मना रही है। इसके लिए किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। अब जिस तरफ निकल जाएं आपको पता चलेगा कि लोगों के चेहरे खुशी से खिले हुए हैं और हिंदुस्तान के ऊपर सबकत ले जाने को एक जश्न के तौर पे मना रहे हैं। यकीनी तौर पे आपने ठीक कहा कि हिंदुस्तान में एक सोग किसी कैफियत तारी है, और वो सोग जो है उसकी वजह समझ में आती है। वो सारे बुखार उतर गए, वो सारी जो उनका ख्याल था जिसकी तफसील से हम बात भी करेंगे बाद में, वो सब कुछ जो है वो ज़मीन पे आ गिरा है। वो जो मैं कह रहा था S-400 के हवाले से, वो एक मशहूर कहावत है कि अगर किसी लड़ाई में या जंग में आप दुश्मन के मुंह पर थप्पड़ ना मार सके तो वो थप्पड़ फिर अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। वो ये मेरा मशवरा है मोदी साहब को कि जो ये कह रहे हैं मेरे पास ये भी है, मेरे पास ये भी है, भाई उसका क्या फ़ायदा है जो चला ही नहीं है। और दूसरी बात ये कि हमारे शाहीनों ने जिस तरीके से राफेल को नकारा किया, 5 तैयारे गिराए, जिस तरीके से उन्होंने एयरपोर्ट्स का तहस नहस किया, इस सब ने यानी हिंदुस्तान की मिट्टी पलीत करके रख दी है। मैं तफसील में जाऊंगा अभी, लेकिन इस वक्त हम बात करते हैं जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की है। देखिए, उन्होंने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि एक तो रवायती जंग में पाकिस्तान को पीछे छोड़ने के भारतीय दावे जो हैं उनकी कली खुल गई है, यानी वो ज़मी बोस हो गए हैं। वो क्यों कह रहे हैं ये? क्योंकि जहाँ जहाँ बर्तरी के दावे थे उनको, कहीं राफेल था, कहीं S-400 था, ये सब कुछ जो है ये नाकारा होकर रह गया। लिहाजा वो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर वो कहते थे हम बहुत आगे हैं, वो तो छुट्टी हो गई। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि आज हमारी अफवाज की जो बर्तरी है और जो उनकी सलाहियतें हैं पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है। और उन्होंने उसकी मिसाल दी कि बुज़दिल दुश्मन मोदी ने रात की तारीकी में हमला किया था, हमारे शाहीनों ने उसे चांद रात बना दिया। आप एक्सप्रेशन देखें, इससे आपको पता चलेगा कि क्या बात हो रही थी। वैसे भी विक्टर्स और लूजर्स की बॉडी लैंग्वेज ही सारा कुछ बता देती है। एब्सोल्युटली। दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि पानी हमारी रेड लाइन है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। मोदी ने कहा था ना कि खून और पानी एक साथ बहेंगे, उसने कहा नहीं, एक साथ नहीं बहेंगे। वी वुड डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू। एक, हम अमन और जंग दोनों के लिए तैयार हैं, जैसा कि आपने कहा, ट्राई अस नॉट, पंगा मत करना, करके तुमने देख लिया क्या होता है। दूसरा उन्होंने कहा कि नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर आपने हमला किया, अगर इसका नुकसान हो जाता तो हम बगलियार डैम समेत इस इलाके में पूरे डैमों को तहस नहस कर देते। ज़रा देखिए लहजा क्या है, गुफ्तगू में अल्फाज का चुनाव क्या है।
یہ ایک فاتح ہی بول سکتا ہے یہ زبان. میرے خیال سے یہ اسپیچ بہت اچھا آنسر ہے. ملک کے اندر سے بھی جو آوازیں اٹھ رہی تھی اور باہر سے بھی, ان کو بہت اچھے سے خاموش کروا دیا وزیر اعظم نے. اور اس نے کہا, مودی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنے بھاشن اپنے پاس رکھیں, ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے, مربوط ڈائیلاگ ہوگا, میٹھا میٹھا ہپ نہیں کرنے دیں گے. یہ جو ہے نا, یہ اتنی کیٹیگورک زبان ایک وکٹری بول سکتا ہے. اس لیے وہ نمائندگی کر رہے ہیں چونکہ قوم کی, اس لیے قوم پوری جو ہے وہ فاتح ہے. ہماری مسلح افواج فاتح ہیں, ہماری ایئر فورس فاتح ہے, ہماری نیوی فاتح ہے. ہم نے کسی قابل نہیں چھوڑا ہے. مودی کے ساتھ جو کچھ صورت ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. ایک بات چلتے چلتے اور ہم کہہ دیں کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی رابطہ کیا ہے شہباز شریف صاحب سے, اور شہباز شریف صاحب نے ان کو خطے کے اندر یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے کی ہے وسیع تر خطے کے مفاد میں, اور ہم بہت بہتر پوزیشن میں تھے, اس کے باوجود ہم نے ایکسیپٹ کیا. وہ الگ بات ہے کہ پوری دنیا اب یہ مان رہی ہے اور کہہ رہی ہے, ہم اس کا ذکر بھی کریں گے, کہ مودی بیگڈ فار سیز فائر فرام ٹرمپ اینڈ ٹرمپ دین ایکٹڈ, اور یہ ان کا کہنا ہم نے مان کے اس کی عزت بھی بچا دی ہے اور اس کو شرم کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے سے بھی بچا لیا ہے. مودی کو ہمارا احسان ماننا چاہیے اس اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا کہ جناب بھارت کی دہشت گردی, بھارت کی ریاستی جبر, بھارت کی جو بربریت ہے, اس کو اب کسی لیول کے اوپر بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, چاہے وہ یعنی کشمیریوں کے خلاف ہو, چاہے وہ بلوچستان کے لوگوں کے خلاف جو آپ انسرجنسیز کروا رہے ہیں وہاں پر وہ ہو. اب کچھ برداشت نہیں ہوگا جی. ہم کہتے ہیں نا, جب پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھل جائے نا, تو پھر کوئی چیز ڈرا نہیں سکتی آپ کو. ہمیں اب مودی ڈرا نہیں سکتا. ہم بھارت سے اب ڈرنے والے نہیں ہیں. اور اب تو پوری عالمی دنیا اس بات کو تسلیم کری کہ پاکستان نے اپنی سپریورٹی, خصوصاً ملٹری سپریورٹی کو, ملٹری ڈومیننس کو جو ہے وہ منوا دی ہے. ایبسلیوٹلی. اب آ جائیں جناب باقی کی باتیں جو ہے مودی کے انڈیا کے بارے میں کرنی ہیں. دیکھیے جی, مودی کے خلاف جو مزاحمتی تحریک ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی ہے, ہر لیول پر, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ یعنی اینکرز ہیں, چاہے وہ اوپینین میکرز ہیں, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہیں, ہر ایک نے چڑھائی کی ہوئی ہے مودی صاحب کے ساتھ. چاروں طرف سے اس کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے. جو اس بیچارے کی حالت ہے, مجھے ترس آنا شروع ہو گیا مودی کے اوپر. ان کو مشورہ دیا گیا تھا کہ باز آ جائیں, نہ کریں گے. اینی وے, ان کے اوپر الزام یہ ہے جی کہ مودی نے بھارتی قوم کا وقار, دفاعی قوت کو ٹرمپ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے. اب یہ اصل کہنا وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے کہنے پر آپ نے سیز فائر کر کے مان کے پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا ہے. عالمی سطح پر دنیا نے تسلیم کر لیا کہ فوجی مارکے میں بھارت کو شکست ہوئی ہے. یہ اب ہم درخواست کر کے دعوے نہیں کر رہے ہیں. بالکل. یہ اب دنیا کے جو انالسٹ ہیں, جو ماہرین ہیں, دفاعی ماہرین ہیں, جو دفاع سے متعلق انسٹیٹیوٹس ہیں, جو دفاع کے متعلق کریٹکس ہیں, یہ وہ سب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کے اعدادی برتری جو تھی کہ ہمارے پاس اتنے ہتھیار ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, یہ سب کچھ دفن ہو گیا, سب کچھ ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی. مودی کے اوپر اس وقت تنقید میں جو سب سے آگے ہیں وہ اپوزیشن ہے, جس کے راہل گاندھی ہوں یا دوسرے, انہوں نے جو کچھ وہاں شروع کر رکھا ہے. میڈیا ہے, میڈیا والے اپنے زخم بھی چاٹ رہے ہیں. جو بدتمیزیاں, واسیاں اور درفنتریاں انہوں نے چھوڑی تھی, اس کے اوپر معافیاں مانگ رہے ہیں آپ کے سامنے سارا کچھ. تجزیہ نگاروں, نامی گرامی اینکروں نے بھی مودی کے اوپر چڑھائی کی ہوئی ہے. ہر طرف سے اس بیچارے کے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. سابقہ فوجی جرنیلوں اور ماہرین دفاع نے پاکستان کی برتری کو تسلیم کرتے ہوئے مودی اور اس کے قومی سلامتی کے مشیر کے اور اس کی جماعت بی جے پی کے ساتھ جو حشر کیا ہوا ہے وہ بس پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ان کے میڈیا پر بھی چل رہا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے جس وجہ سے زیادہ تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں مودی صاحب, وہ ہے کہ مودی وہ سب کچھ کر رہا ہے جو ٹرمپ ان کو کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ بھارت میں اوتار کی طرح سے صرف اس وقت ٹرمپ کارڈ چل رہا ہے. تو یہ بھی نیریٹو ہے کہ مودی خود گیا تھا کہ پاکستان نے اس طرح کے حملے کیے ہیں اس کو, کہ وہ خود چلا گیا کہ مجھے سیز فائر کروا دیں. کل بھی ہم نے وہ جو حسن ہیں, ڈاکٹر حسن, وہ جو وہاں پر جو دفاعی انسٹیٹیوٹ ہے, یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, جی ہاں اس کے پروفیسر ہیں, انہوں نے بتا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کوئی اس کے بارے میں کسی کو ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے ترلے کیے ان کے, اور پھر پاکستان کی کنڈیشن پر, پاکستان نے سیز فائر کنڈیشن پر مانگی ہے کہ جو بیان جاری ہوگا اس میں کشمیر کا ذکر ہوگا. بالکل. اور آپ دیکھیں
اس کے اوپر بھی مودی کی بہت کھچائی ہو اور رہی ہے. بخاری صاحب وکٹرز ہی جو ہیں وہ کنڈیشنز رکھ پاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا جب وہ کل تقریر کر رہے تھے تو وہ کسی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ, بلکہ عرفان صدیقی نے کہا تھا کہ یہ ہارے ہوئے جواری کی تقریر ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات اور جو ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مودی اس وقت دنیا میں اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے. پوری دنیا کی جو دفاعی پیداوار ہے اس کا 12% اسلحہ صرف مودی خرید رہا ہے. یہ دفاع کے لیے نہیں ہے, یہ دفاع کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ہے. اس لیے کہ کرپشن کی جو داستانیں اس وقت سرفیس ہو رہی ہیں وہاں, اس کی ایک دو مثال ہم عرض کر دیتے ہیں. جو 36 رفال کی ڈیل ہوئی تھی فرانس کے ساتھ, اس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ طے کی کرپشن ہوئی تھی اس میں, اور یہ اس وقت پورے ہندوستان کے میڈیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے خبر. ٹھیک ہے جی. کانگریس کے رہنما ہیں ایک رندھیپ سنگھ سرجے والا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی اس میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے. اب دوسری بات ہے کہ انڈیا کا اخبار ہے ایک بڑا, جی بخاری صاحب $41,000 کی تھی, کروڑ کی تھی یہ ڈیل نا. جی وہ کہہ رہے ہیں اس ڈیل میں 1000 کروڑ روپے کی کرپشن ہوئی ہے. اور یہ جو باقی ڈیلیں جو جلدی جلدی کر رہے ہیں, جو امریکہ کے ساتھ بھی اب ڈیلیں ہوئی ہیں F-35 وغیرہ خریدنے کی, اس سب میں مودی صاحب یہاں تک کرپشن میں دھسے ہوئے ہیں. اور مطالبہ کیا جا رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی, میڈیا کے اندر بھی, اور اوپینین میکرز کے اندر بھی کہ ان کی تحقیقات کروائیں انہوں نے کتنی لوٹ مار کی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ انڈین ایکسپریس وہاں کا بڑا نیشنلسٹ اخبار ہے, لیکن اس نے جو بھرکس بنایا مودی کا, اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے. بھارت کی سفارتی تنہائی اور آپریشن سندور پر عالمی تنقید جاری ہے, یہ انڈین ایکسپریس کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایسی تیسی پھر رہی ہے پوری دنیا میں. ٹھیک ہے جی. یہ حقائق مودی کیسے چھپائیں گے کہ آپریشن سندور میں کسی پڑوسی ملک نے حمایت نہیں کی. 7 کنٹریز تو سارک کیا, ان میں ایک پاکستان بھی ہے, باقی 6 ملکوں میں سے کسی ایک نے سپورٹ نہیں کیا اس کو, نہ بنگلہ دیش نے, نہ بھوٹان نے, نہ مالدیپ نے, نہ سری لنکا نے. آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی آئسولیشن ہے اس خطے کے اندر. ایک روس اور گلوبل ساؤتھ نے غیر جانبداری اختیار کی. وہ روس جس کا بڑا گانے گائے جاتے تھے دوستی کے, جن کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہوئے رہے 5 دہائیوں تک قائم رہے, وہ اب تو خیر وہ جا کے مودی صاحب نے انڈیا کو ڈال دیا ہے ٹرمپ کی جولی میں, لیکن کبھی روس کے ساتھ بھی بڑی فلرٹیشن انڈیا کی رہی ہے. انہوں نے بے رخی اختیار کی روس نے, جس سے بھارت کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کا بھرم جو ہے اس کا بانڈا بھی بیچ بازار پھوٹ گیا ہے نا. کہ وہ جن پر آپ تکیہ کرتے تھے, وہ جن کو سمجھا جاتا تھا کہ آپ کے الائز ہیں, آپ کے ساتھی ہیں, ان میں سے کسی نے آپ کو اون نہیں کیا. اور جس کے اب آپ الائی ہیں اس نے آپ سے جنگ یہ کہہ کے رکوائی ہے کہ اگر تم نے سیز فائر ایکسیپٹ نہ کی تو میں تجارت روک دوں گا. اچھا بخاری صاحب, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ ٹرمپ نے جو یہ اشارہ کیا ہے کہ میں ٹرمپ جو ہے تجارت روک دوں گا اگر انہوں نے جنگ بندی نہیں کی, تو اس کا اشارہ تو وہ ڈائریکٹلی انڈیا کی طرف کر رہا ہوگا, کیونکہ اگر ہم ٹریڈ والیوم دیکھیں تو پاکستان اور انڈیا کا جو یو ایس کے ساتھ ٹریڈ والیوم ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. انڈیا کے ساتھ جو اس کی 129 بلین کی ٹریڈ ہے, جبکہ پاکستان کے ساتھ وہ تو لگ بھگ 7.3 بلین ڈالرز کی ہے. دیکھیے اس کو اور طریقے سے آپ دیکھ لیجئے کہ جو اسلحہ خریدا جا رہا ہے 81% وہ اب امریکہ سے خرید رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. 81% اگر وہ امریکہ سے خریدے تو آپ تصور کریں ذرا کرپشن کے اعتبار سے جو بات ہو رہی ہے یہ کہاں تک جائے گی. آگے جی انڈین ایکسپریس کہتا ہے کہ پاکستان نے اپنی ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ مؤثر انداز میں منوا لی ہے دنیا سے. پوری دنیا اس کی بات کر رہی ہے. پاکستان جلدی بھارتی حکمت عملی کا جواب تیار کر لیتا ہے. وہ کہتے ہیں جو بھی آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں پاکستان منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کا جواب یعنی اس کی جوابی حکمت عملی جو ہے وہ تیار کر لیتا ہے. بھارت کی قیادت امریکہ کے سامنے لیٹ گئی ہے, وہ انڈین ایکسپریس کہہ رہا ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو سینئر بھارتی تجزیہ کار ہیں, مینوجین نام ہے ان کا, انہوں نے کہا کہ جیت پاکستان کی ہوئی ہے. مودی گھٹنوں کے بل چل کے ٹرمپ کے پاس گیا اور بھیک مانگی سیز فائر کی. مودی نے ملک کی عزت کو ٹرمپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. یہ ہے جی حالت ہندوستان کی اور اس کی لیڈرشپ کی, اور خاص طور سے مودی کی. اس کے بعد کیا منہ لے کے وہ جائیں گے اپنے عوام کے پاس, اور کیا منہ لے کے جائیں گے وہ پوری دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اس وقت بہت بڑا فتح ہندوستان کے مقابلے میں ثابت کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں اسے میں معجزہ کہوں اگر. یقینی طور پہ اس میں ڈٹرمنیشن, یقینی طور پہ اس میں فوج کی حکمت عملی, اس کی پلاننگ, کریڈٹ گوز ٹو ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی
کریڈٹ سارا جو ہے اس کا آرمی چیف کو دیا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے جنگ کی پلاننگ کی, جس طریقے سے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, چاہے وہ ایئر فورس کی کا کمال ہے, چاہے وہ نیوی کا رول ہے, چاہے وہ زمینی افواج کا رول ہے, جس طریقے سے کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو یعنی ڈھیر کیا ہے, اس کا کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا, کوئی اس میں شبہ نہیں ہے. اور ایک اور بات کہ ہم کبھی بھی اپنے شہیدوں کو, اپنے وطن کے لیے جان دینے والوں کو بھلاتے نہیں ہیں. ہماری تاریخ بڑی پڑی ہے, آپ چاہے وہ گلیکسی آف پیپل جو نشان حیدر ہے جن کے پاس ہلال جرأت ہے, یہ بہت بڑے فوجی اعزازات ہیں, ان کی کوئی کمی نہیں ہے, اور اس میں ہر نئی جنگ کے بعد اضافہ ہوتا رہتا ہے. اسی طرح سے جو ہمارے شاہینوں نے اس وقت, جو ہمارے فوجیوں نے اس وقت اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں, ان کے ورثاء کو, ان کے متاثرین کو تو بہرحال پاکستان حکومت جو ہے اس نے اعلان بھی کر دیا ہے, لیکن ان کے ایوارڈز کا اعلان بھی بہت جلدی ہونے والا ہے. ہمارے شاہینوں نے ہمارے ملک کی عزت بچائی ہے, ہمارے شاہینوں نے اپنے سے 10 گنا بڑے یعنی ملک کو, دشمن کو, جس کو کہتے ہیں نا ناک چنے چبوانا اور ناک سے لکیریں نکلوانا, یہ انہوں نے ہندوستان کا حال کیا ہے. تو یہ ہے منظرنامہ. میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے پاکستانی, یو اینڈ می اینڈ آل دوز ہو آر واچنگ اس اور لسننگ ٹو اس, ان سب کو فیل کرنا چاہیے کہ وی آر اے ویری پراؤڈ نیشن. ہماری مسلح افواج جو ہیں انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو, جس کو کہتے ہیں پنجاب میں, کسکنے نہیں دیا ہم نے. جی بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ہے صورتحال. جی اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف ملٹری لیول پر نہیں, سفارتی سطح پر بھی پاکستان کی بہت بڑی سکسیس ہے کہ وہ ملک جو بھارت بڑا اس چیز پر اتراتا تھا کہ ساری دنیا جو ہے اس کے موقف کی سپورٹ کرتی ہے, بٹ اس دفعہ تھنگز آر انٹائرلی ڈیفرنٹ. دیکھیے دو چیزیں خاص طور سے, ایک کشمیر جو بالکل آلموسٹ کولڈ سٹوریج میں تھا, اس لیے کہ شملہ ایگریمنٹ کے تحت یہ دو ملکوں نے آپس میں بیٹھ کے طے کرنا تھا. 5 مرتبہ مذاکرات کی ٹیبل سے بھاگا ہے ہندوستان, چاہے وہ واجپئی تھے جو کھٹمنڈو میں مذاکرات ہو رہے تھے, چاہے اس سے پہلے آگرہ میں مذاکرات ہو رہے تھے, ہر جگہ سے وہ بھاگ جاتا ہے. لاسٹ منٹ پہ آگرہ میں بھی اور کھٹمنڈو میں بھی ایگریمنٹ واز آلموسٹ ریڈی. آگرہ میں تو یہ آلموسٹ سگنیچر کرنے باقی رہ گئے تھے کہ وہ آر ایس کے پریشر کے تحت واجپئی صاحب بھاگ گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کشمیر کا ایشو پھر سے اس میں جان آ گئی ہے. نہ صرف جان آ گئی ہے بلکہ اب یہ توقع کرنی چاہیے کہ یہ اونٹ الٹیمیٹلی کسی کروڑے گا. دوسرا سب سے بڑا ایشو ہمارا, اسی پر میرا ایک سوال ہے کہ پہلے بھی امریکن پریزیڈنٹس کی مختلف, نکسن صاحب نے اور اس سے مطلب متعدد جو امریکن پریزیڈنٹس ہیں انہوں نے پہلے بھی یہ ایشو ریز کیا تھا جب بھی ان کو پاکستان کی ضرورت پڑی ہے, تو انہوں نے بات کیا کہ جی ہم کشمیر پہ سیز فائر کرا دیں گے, آپ سائنو انڈین کانفلکٹ میں نیوٹرل رہیں, آپ جو ہے وہ ہمارے ساتھ دیں رشیا کے اگینسٹ جنگ میں. تو کیا اس دفعہ بھی کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہی تو نہیں ہے, کیا واقعی اس دفعہ جو ہے وہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیے جو مرضی آپ کہہ لیں ٹرمپ کو, ٹرمپ ہیز پرووڈ ٹو بی مین آف ہز ورڈز. اس نے جو الیکشن کمپین میں اپنے وعدے کیے تھے وہ چاہے صحیح تھے یا غلط تھے, اس نے ایک دفعہ ان سب کے اوپر عمل کر دیا ہے. وہ آیا سب سے بڑا نعرہ لے کے کہ میں جنگیں ختم کرانے کے لیے آ رہا ہوں. جنگیں اس نے ختم کرائی ہیں, بالکل یہ تو ہے. وہ چاہے یوکرین کی جنگ ہے, چاہے اب یہ انڈیا پاکستان کی جنگ ہے, اور ہم دعا کرتے ہیں کہ جو اسرائیل کے اندر جنگ چل رہی ہے حماس اور اسرائیل کے بیچ, وہ بھی کسی نہ کسی منطقی انجام کو پہنچے گی. دوسرا بڑا ایشو جو ہمارا تھا وہ تھا پانی کا. پانی کے ایشو کے اوپر پاکستان کے موقف کو پوری دنیا نے انڈورس کیا ہے. ورلڈ بینک کا ابھی پریزیڈنٹ کا ہم انٹرویو دیکھ رہے تھے, اس نے کہا کوئی فریق اپنی مرضی امپوز نہیں کر سکتا. اس نے کہا یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, اور جو فیصلے اس کے اندر ہو گئے ہیں یہ فریقوں کی مرضی پر نہیں ہے. لہذا ہندوستان کا یہ دعویٰ یا یہ کہنا کہ میں اس کو معطل کر دوں گا یا میں اس کو منسوخ کر دوں گا, یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کے دعوے میں اس لیے بھی جان نہیں ہے کہ انڈیا کے پاس کیپیسٹی ہی نہیں ہے ہمارا پانی روکنے کی. یہ بات بھی پوری دنیا کو ہم باور کرا چکے ہیں اور حقائق سے قریب تر ہے. اور جیسا میں نے کہا کہ ہماری حکومت کی طرف سے, ہماری فوج کی طرف سے جو یہ اعلان کیا گیا تھا کہ اگر پانی آپ روکیں گے وی ول ٹریٹ اٹ ایز این ایکٹ آف وار. وہ ایکٹ آف وار کا مطلب اب ہم نے ہندوستان کو سمجھا دیا ہے کہ when we say so we do so. تو میرا نہیں خیال
اب یہ اس لیے کہ پانی اب ایک قطرہ بھی نہیں روکا ہے، پانی آ رہا ہے، اپنی رفتار سے آ رہا ہے، اپنی سپیڈ سے آ رہا ہے. تو اس معاملے میں بھی ہزیمت اٹھانی پڑے گی مودی کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بینگ آپٹمسٹک میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ اچھی بات ہے، ایٹ لیسٹ بات تو ہونے لگی ہے ان ایشوز پر جو اتنی دیر سے کولڈ سٹوریج میں تھے. پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپس آ کر بات کریں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے دورے پر. اسٹے ود اس.